अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सामीन नाज़रीन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आज 23वीं रमज़ान को हम और आप हाजिर हुए हैं हमारे डेली प्रोग्राम खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ। आज का हमारा मौजू है मौला अली मंबए इल्म हिकमत। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे साथ बहुत ही मारूफ आलिम दीन, मशहूर आलिम दीन हज़रत अल्लामा व मौलाना सलमान कादरी साहब क़िबला उरई से तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी ही देर में हमारे नात खां अली जनाब औसाफ नियाज़ी साहब जो आज नुमाइंदगी करेंगे खानकाह नियाज़िया, खानकाह कुतुब बरेली, सरकार कुतुब आलम मदार आलम हुजूर शाह नियाज बेनियाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। मैं अल्लामा सलमान कादरी साहब का थोड़ा सा आपको तारुफ पेश कर दूं कि अल्लामा सलमान कादरी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल खानकाह कादरिया बरकातिया मारहरा मुत्तहरा से मुंसलिक हैं। अपने आबाओ अजदाद से आप उस खानकाह के ग़ुलाम हैं, उनकी ग़ुलामी में आप ज़िंदगी बसर करते हैं और गाहे बगाहे आप खानकाह बरकातिया में मेरी आपसे मुलाकात भी होती रहती है। ज़िंदा दिल आदमी हैं, हक गोई करते हैं, बेबाकी से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम तर बातों को लोगों के सामने रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औसाफ नियाज़ी साहब क़िबला भी हमसे जुड़ चुके हैं और हमारे सामने हैं वो माशाअल्लाह। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में भी हम और आप तशरीफ़ लाएँ हाजिर होंगे और वो भी हमारी समाअतों को महसूस करेंगे। आज हम उनसे सरकार नियाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान के वो अशार सुनेंगे जो हमारे दिलों की ज़मीन को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बतों के पानी का छिड़काव करते हैं दिलों की ज़मीन पर और हमें बारगाह अहले बैत से जोड़ देते हैं। मैं सबसे पहले अल्लामा सलमान कादरी साहब क़िबला से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लामा सलमान कादरी साहब क़िबला हमारे नाज़रीन किराम को अपना सलाम पेश करें मोहब्बतों भरा, और मैं आपको वेलकम कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ हमारे प्रोग्राम खुशबुओं का सफ़र अहले बैत अतहार के साथ। अल्लामा सलमान कादरी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो हेडफोन अगर लगा लें, ईयरफोन, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर होगा। जब औसाफ नियाज़ी साहब के पास पहुंचते हैं, माशाअल्लाह हाफिज औसाफ नियाज़ी साहब आपके पास आपके निगाहों के सामने हैं। आप MP मध्य प्रदेश कटनी से ताल्लुक़ रखते हैं, खानकाह आलिया नियाज़िया से मुंसलिक हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज आपके लबो लहजे में, जो कि एक सबसे अलग लबो लहजा है, एक मुतफर्रिक़ लबो लहजा है और बड़ा ही छूटा हुआ लबो लहजा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसमें नात मुस्तफ़ा के चंद अशआर और फिर मनक़बत अहले बैत की तरफ आएंगे। मैं गुजारिश करूँगा हमारे मोहतरम जनाब हाफिज़ औसाफ नियाज़ी साहब से कि वो बारगाह रिसालत में नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम का हदिया और नजराना पेश फरमाएं। जी औसाफ नियाज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ दुरुस्त आ रही है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम क्लियर है आपकी आवाज़। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया और मुझे उस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकूँ। मौला आपके प्रोग्राम की कामयाबी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नात पाक के चंद अशार पेश करने जा रहे हैं। अता कीजिए। तनम तनम तनम
فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پس مردہ بارا دلم پس مردہ بارا زیسیا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ چوں سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری چوں سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت گنم جا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ چوں بازو اے شفاعت را کشائی پر گناہگارا چوں بازو اے شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکن میں روم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ دلم
پس مردہ بارا زیسیا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ عز و جل، بڑی ہی خوبصورت آواز میں آپ نے فارسی کا کلام نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں سنایا. واقعی یہ وہ کلام ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. الحمدللہ جل ہم اور آپ اس کلام کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اور نعمتوں سے محظوظ ہو رہے تھے. علامہ سلمان قادری صاحب ارئی سے ہیں ہمارے ساتھ، ان کا نیٹ ورک بہت ویک ہے، بار بار وہ پروگرام سے نکل جا رہے ہیں نیٹ ورک کی وجہ سے. تو جیسے ہی آتے ہیں میں انشاءاللہ العزیز انہیں جو ہے شامل پروگرام کر لیتا ہوں. اس سے پہلے میں حافظ اوصاف نیازی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ قبلہ آپ مجھے ہمارے سامعین کو، کیونکہ آج ہمارا موضوع جو ہے، ہمارے پروگرام کا نام ہے خوشبوؤں کا سفر اہل بیت کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے الحمدللہ مولائے کائنات منبع علم و حکمت. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہمارے ناظرین و سامعین کو 3 اشعار جو ہیں منقبت پاک کے کوئی سنائیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم علامہ سلمان قادری صاحب کی طرف حاضر ہوں گے. سامعین کرام سے میری گزارش یہ ہے، صرف سن کے سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہیں، بلکہ اسے شیئر بھی کرتے رہیں. ابھی جب گفتگو شروع ہوگی اور مولائے کائنات کے علمی جواہر پارے پہ جب گفتگو ہوگی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کا ساتھی، کوئی آپ کا مومن بھائی، کوئی آپ کا کلمہ شریک بھائی ان فضائل کو سننے سے محروم نہ رہ جائے. اس لیے آپ اسے جلد از جلد شیئر کرتے رہیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں کہ الحمدللہ پینل پہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. خانقاہ نیازیہ سے نمائندگی ہے، خانقاہ قادریہ ارئی سے نمائندگی ہے. میں آپ کا میزبان محمد شفیق القادری آپ کی خدمت میں ہوں. جو بھی سوالات ہوں آپ بالکل پیش کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کا تشفی بخش اہل سنت و جماعت کے دلائل میں انشاءاللہ العزیز براہین کے ساتھ جواب دیا جائے گا. شیئر کرتے رہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں. جی اوصاف نیازی صاحب. اور میں آپ کے سامنے منقبت کے چند اشعار حضرت امیر المومنین امام المسلمین اسد اللہ الغالب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، لائٹ چلی گئی تو کوئی بات نہیں. جی 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 منقبت کے چند اشعار مولا کی بارگاہ میں پیش ہیں، سماعت فرمائیں. میری آواز آپ کو آ رہی؟ جی بالکل بالکل آ رہی. جہیزو جلانے بوترابے فخر انسان زہے عزو جلانے بوترابے فخر انسان زہے عزو جلانے بوترابے فخر انسان علی مرتضی مشکل کشائے شیر یزدان علی مرتضی مشکل کشائے شیر یزدان ولی حق وسیع مصطفیٰ دریائے فیضان ولی حق وسیع مصطفیٰ دریائے فیضان امام دو جہان قبلہ دی نیو ایمان امام دو جہان قبلہ دی نیو ایمان پیمبر بر سر ممبر نشست و
خان مولا عشق پیمبر بر سر ممبر نشست و خان مولا عشق کتاب مولا اشرا باشد اندر خلق برہان کتاب مولا اشرا باشد اندر خلق برہان امیر کشور فخر شہ اقلیم عرفان امیر کشور فخر شہ اقلیم عرفان خدا گوئے خدا بینے خدا دان خدا شان خدا گوئے خدا بینے خدا شان خدا شان نیاز اندر قیامت بے سرو سامان خواہی شد نیاز اندر قیامت بے سرو سامان خواہی شد کہ از حب و تولائے علی داری تو سامان کہ از حب و تولائے علی داری تو سامان زہے عزو جلال بو تراب فخر انسان. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. بڑی ہی خوبصورت انداز میں سرکار سیدنا مولائے کائنات حلال المشکلات منبع علم و حکمت کی بارگاہ عالی وقار اور عالی جاہ میں علی جناب اوصاف علی نیازی صاحب اپنے خراج محبت و عقیدت پیش فرما رہے تھے. علامہ سلمان قادری صاحب قبلہ برکاتی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی ان کا نیٹ ورک بھی اسٹیبل ہے. انشاءاللہ رہے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ العزیز. حضور آج ہمارا جو موضوع ہے کہ مولائے کائنات منبع علم و حکمت، ظاہر سی بات ہے جیسے ہی یہ موضوع ہمارے نگاہوں کے سامنے گزرتا ہے آتا ہے تو سب سے پہلی جو ہماری نظریں پڑتی ہیں وہ نگاہیں حدیث پاک پہ جاتی ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. تو آگے کے جملے یہ ہیں فمن ارادہ، جو ارادہ کرے اس چیز کا، علم کا، فلیات الباب، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے کے پاس آ جائے. یعنی جو عالم بننا چاہتا ہے، فاضل بننا چاہتا ہے اور علم کے بلند مقام ہونا چاہتا ہے، پھر اسے کہیں اور ٹھکانہ نہیں ملے گا. علم اگر کہیں سے بڑھتا ہے تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک در سے بڑھتا ہے، مبارک گھر سے بڑھتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شاہ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں علم علی بچھا ہوا ہے، جو بھی اس کا خواستگار ہوتا ہے اسی دسترخوان سے خوشا چینی کرتا، تب جا کر کے اسے علم کی خیرات ملتی ہے. ناظرین کرام دیکھیے، میں نے الحمدللہ عز و جل وہ بات چھیڑ دی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہمارے سامنے علم کا اور مطالعے کا جو دھنی اس وقت تشریف رکھتا ہے، میں نے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے اس مخزن علم میں اور اس علم کے جو ہے کھلیان جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، خرمن جس کے لیے لفظ اردو میں ہوتا، اس میں میں نے چنگاری لگا دی ہے. اب آپ دیکھیے گا
किस तरह जवाहिर पारे फूट फूट के आपके दामनों में गिरते हैं। मैं उससे पहले कहूंगा सिर्फ 29 लोग हैं जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा शेयर का ऑप्शन आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि मौलाए कायनात अली हकीम का ये पैगाम लोगों तक पहुंचता रहे और आपकी इल्मी हैसियत लोगों की निगाहों के सामने उजागर होती रहे, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब को इनवाइट कीजिए। जी अल्लामा साहब, आप क्या फरमाना चाहते हैं इस हदीस पाक के बारे में और इल्म जो मौला के दर से बढ़ता है उसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब ने बड़ी प्यारी बात और बड़ी प्यारी हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़ी आपने माशाअल्लाह, और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक आपने पढ़ी अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा माशाअल्लाह। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी बात रखूंगा मगर मैं कुछ बात थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब से। मैं ये चाहता हूं कि आपने कहा कि जिसे भी इल्म अगर हासिल करना है तो मौला अली की चौखट पर आना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात एकदम हक पर मबनी है और इसे कोई टाल भी नहीं सकता। मौला अली के चौखट पे आकर ही इल्म हासिल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि हमें अली को समझना पड़ेगा कि अली है क्या, और अली को जब हम समझ लेंगे तो हम ये समझेंगे कि अली का इल्म क्या है, और अली को अली बनाने वाली जात कौन है, और अली को जहां से इल्म मिला वो समंदर क्या है। मेरे आका करीम ने ऐसे ही नहीं फरमा दिया था अना मदीनतुल वलियुन बाबुहा। कुछ तो देखा होगा, कुछ तो समझा होगा। और बात ये होती है, एक होता है सीखने वाला, अल्लामा शफीक साहब किबला तवज्जो का तालिब, एक होता है सीखने वाला और एक होता है सिखाने वाला, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं उस्ताद और शागिर्द। एक होता है उस्ताद और एक होता है शागिर्द, एक होता है इस वाला एक सीखने वाला। कुरान पाक 23वां पारा सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान, मैंने अपने महबूब को सिखाया, न सिखाने वाले का जवाब न सीखने वाले का जवाब। अल्लाह तबारक ताला फरमाए कि मैंने अपने महबूब को सिखाया, माँ का इल्म दिया किस नबी जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने सारा इल्म अता फरमा दिया। मेरे रब ने, हम सब के रब ने हम सब के नबी को इल्म सिखाया, और हम सब के नबी ने हम सब के अली को इल्म सिखाया। न वहां देने वाले में कमी, न लेने वाले में कमी। और यहां पर भी ये बात आती है, ना देने वाले में कमी ना लेने वाले में कमी। मेरे सरकार का आलम यह है, मेरे सरकार मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। जो कुछ भी होने वाला है या होगा या होने वाला होगा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब जानते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने मेरे मुस्तफ़ा हम सब के नबी को सिखाया, हम सब के नबी ने जनाब अली को सिखाया। तो बात और जात का फर्क होता है कि सिखाने वाला कौन है, सीखने वाला कौन है। और यहाँ तो जनाब अली की बात है। कैसा सिखाया? अली पैदा हो 3 दिन तक आंख ना खोलें, और ये अली आंख न खोलने की वजह ये बता रहे हैं कि मैं अगर सबसे पहली कोई चीज दुनिया में नोश फरमाऊंगा या अपने मुंह में लूंगा या खाऊंगा या तनावुल करूंगा, वो कोई और जात नहीं, नबी की जात है। सबसे पहला लुकमा, यूं कह ले सबसे पहली ग़िज़ा अगर अली के जिस्म के अंदर गई है वो लुआब मुस्तफ़ा है। तो जब लुआब मुस्तफ़ा सबसे पहले अली के मुंह में गया तो अली के इल्म का आलम क्या होगा? सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली की जात ये चाहते हैं कि मुझसे मिलना है, अली का इल्म का आलम ये है, मेरा मुश्किल कुशा अली। अल इत्कान में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, अल इत्कान में
علامہ جلال سیوطی نقل فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات نقل فرماتے ہیں کہ مولا علی جب علم کی بات آ گئی، اب چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہوتا چلا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی بات جلدی جلدی کر دوں کہ جی علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو الحمد شریف کی، الحمد سورہ فاتحہ سے کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اللہ اللہ اللہ، مولا علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، ارے یہ تو القان کی حدیث پاک ہے، مگر اور ایک حدیث پاک ملتی ہے، سبحان اللہ، علی مشکل کشا فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث پاک مروی ہے، عبداللہ ابن عباس سے، مولا علی فرماتے ہیں، خود مولا علی، کہ اللہ تبارک تعالی کی قرآن پاک جو سرکار پر نازل ہوا، کون سی آیت کس کے اوپر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اللہ کا شکر ہے میں سب کا علم جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی، کہاں پر نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، مولا علی فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرماتے ہیں اس لیے جانتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اس لیے جانتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دل کو سمجھنے والا، میرے اللہ نے مجھے سمجھنے والا دل عطا فرمایا اور فصیح زبان عطا فرمائی۔ یہیں پر بس نہیں کر دیا، پھر فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی نا، علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، ایک میں نے حدیث پاک اور پڑھی، فرماتے اگر میں چاہوں، اللہ اکبر، خود تو بسم اللہ کی تفسیر، ابھی تو الحمد شریف کی تفسیر کا عالم تھا، پھر فرماتے اگر میں چاہوں تو بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنا چاہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اگر لکھوں تو اس سے 70 اونٹ بھر دوں۔ ابھی تو الحمد شریف کی بات تھی، اب فرماتے اگر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتے ہیں اچھا یہ کیوں مولا علی نے فرما دیا؟ علم کا اندازہ لگاؤ، مولا علی مشکل کشا کے علم کا اندازہ لگاؤ کہ اگر ابھی تو الحمد شریف سے 70 اونٹ بھرتے، ایک اونٹ کتنا بڑا ہوتا آپ اندازہ لگا لو، 70 اونٹ کی بات چل رہی ہے۔ بھرنے کا مطلب اسے پر کر دو، چھپا دو۔ کمرہ ہے، ہم کہیں گے صاحب ہم اس کمرے میں اتنی چیزیں سے اس کمرے کو بھر دیں گے، اتنے کمروں کو بھر دیں گے، اتنے کمروں کو بھر دیں گے، اب کمرہ دیکھا جائے گا اس کمرے میں کیا کیا چیز آتی۔ فرماتے اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ الحمد شریف کی تفسیر سے بھر دوں۔ پھر فرماتے اگر میں چاہوں تو بسم اللہ شریف سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کا پورا نچوڑ قرآن کا سورہ یاسین شریف میں ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں کہ قرآن کو یاسین شریف کا دل کہتے ہیں، یاسین شریف کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں پورا نچوڑ قرآن کا یاسین میں ہے، اور پورے یاسین کا نچوڑ سورہ فاتحہ الحمد شریف میں ہے۔ پھر فرماتے الحمد شریف کا نچوڑ بسم اللہ شریف میں ہے، اور فرماتے بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور فرماتے اللہ کا شکر ہے جو بسم اللہ میں بے کا نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ میں جو بے کا نقطہ ہے میں وہ علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کے علم کا یہ عالم ہو، جو یہ کہے کہاں پر نازل ہوئی میں بتا دوں، کس کے اوپر نازل ہوئی یہ بتا دوں، کس کے لیے نازل ہوئی یہ بتا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے 300 میں نازل ہوئی، اور مدینہ اندر مشکل کو ہے ویرا کی بات نہ تو علم کہہ سکتے ہیں، پھر سے یہ لوگوں کا ملنا چاہتی ہے، تلاش کرنے تو مزہ شاید نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، ایشو ہو گیا ہے۔ اچھی گفتگو فرما رہے تھے انا مدنۃ العلم وعلی بابھا کے اوپر علامہ سلمان رضا قادری صاحب، ماشاء اللہ۔ علامہ سلمان قادری برکاتی صاحب ہمارے بہت ہی اچھے دوستوں میں سے ہیں،
اور اہل بیت اطہار سے محبت فرماتے ہیں، اور آپ کے خطابات یوٹیوب پر فیس بک پر سننے کو مل جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام پر گفتگو آپ کی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات عالم میں دسترخوان علم علی بچھا ہوا ہے، اور ہر شخص اسی سے خوشہ چین ہے، اسی سے حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر میں مان لوں مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی السرہندی کی، تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ ایک مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے کہ ان کا دسترخوان علم بچھا ہوا ہے کائنات کے اندر، اور اس سے سبھی کھا رہے ہیں، صرف اس امت میں ہی نہیں بلکہ پچھلی امت کے اندر بھی، پچھلی امتوں کے اندر بھی مولائے علوم سے اور روحانی توجہات سے اولیاء فائدہ اٹھاتے رہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نے ملاقات حضرت علی سے کی۔ مولائے کائنات نے فرمایا، اے ابن عباس، عشاء کی نماز پڑھ کر مجھے فلاں قبرستان پر ملی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بعد نماز عشاء اس قبرستان کے اندر تشریف لے کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔ جی علامہ سلمان صاحب آ گئے، ماشاءاللہ۔ نیٹ ورک بہت خراب ہے، ہم کیا کریں، ہمارے ہندوستان میں مسئلہ یہی ہے، رات ہوتی ہے تو سارے لوگ، کچھ لوگ جو ہے ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ارطغرل غازی بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ارطغرل غازی کو نہ دیکھا جائے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ ارطغرل غازی کو کیوں نہیں دیکھا جائے، وجہ کیا ہے؟ جو اس قوم نے آج تک کبھی سیریل دیکھنے کے بارے میں، فلمیں دیکھنے کے بارے میں کبھی کسی مفتی سے سوال نہیں کیا، اچانک وہ قوم مفتیان کرام سے سوال کیوں کر رہی ہے؟ مجھے اس کا راز سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید پہلے وہ لوگ سمجھ کے جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھا کرتے تھے، اب دین سمجھ کے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہم ارطغرل غازی کی سیریز دیکھیں نہ دیکھیں۔ مگر اب اسے دیکھنا نہیں دیکھنا یہ الگ بحث ہے، اور ہم اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ اگر سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ واحد سیریل ہے جس نے 3 طبقے کی نیند حرام کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ان یہودیوں کی نیند حرام کر کے رکھی ہوئی ہے، جو یہود و نصارہ نے ہمارے دلوں سے عشق رسالت کی روح نکالنی چاہیے تھی، ان کی نیندیں حرام ہیں۔ دوسری وہابیہ کی نیندیں حرام ہیں، جو تعظیم رسالت ہم کرتے تھے اور رسول اللہ کی تعظیم میں انگوٹھے چومتے تھے، یہاں ارطغرل غازی تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو وہ بھی برا لگتا ہے۔ خیر، برا لگے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ عز و جل اپنے نبی کی تعظیم کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تیسری وہ قوم جو جذبہ جہاد نکال کر کے مسلمانوں کو نہ جانے کون سے کام میں لگانا چاہتی تھی، وہ بھی ڈری ہوئی ہے کہ کہیں مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد جاگ گیا، یہ ڈیفنس پاور جاگ گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ کود پڑیں اور کسی کو تخت تاراج کر دیں، اس کے بچوں کو یتیم کر دیں، نہیں۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام خلق عظیم کا مذہب ہے۔ مولائے کائنات جن کے منبع علم و حکمت ہونے کے بارے میں آج ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اگر میں ان کی بارگاہ میں آؤں اور میں یہاں سے نہج البلاغہ اٹھا کر کے آپ کا خطبہ پڑھنا شروع کروں تو مولائے کائنات کہتے ہیں فاتح وہ نہیں ہے جب کسی شہر میں فاتح کی صورت میں جائے تو وہاں تخت تاراج کر دے، بچوں کو قتل کر دے، عورتوں کو بیوہ کر دے، نہیں، فاتح تو وہ ہے جب وہ اندر شہر میں فاتح کی صورت حیثیت سے اندر جائے، اور داخل شہر ہو تو پھر عالم یہ ہو کہ اس کی تلوار سے سب لوگ امان میں ہوں، عورتیں اور بچوں پہ رحم کرے، بوڑھوں پہ ترس کھائے، جو اس سے لڑنے نہ آئے اسے چھوڑ دے، جو اس پہ حملہ کرے اسے قتل کر دے، کھیتیوں کو نقصان نہ پہنچائے، درختوں کو وہ نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ مسافر درختوں کے سائے میں رہتے ہیں، کھیت سے لوگوں کو کھانا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا چارٹرڈ انسانیت کا کائنات میں کون ہے جو دے سکتا ہے؟ الحمدللہ عز و جل، یہ صرف اور صرف مولائے کائنات علی مرتضیٰ عطا فرما سکتے ہیں۔ شیخ حسنین علی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت شفیق صاحب فرام خانقاہ شریف مدنہ پور، ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا علامہ سلمان رضا قادری صاحب، میں بھی اوصاف نیازی صاحب کی بارگاہ میں ضرور آؤں گا،
اور ان کی بارگاہ میں پھر سے مولائے کائنات کے لیے عرض کروں گا کہ کوئی اردو میں جو ہے اشعار سنائیں. ہمارے سامعین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اردو میں بھی سنائیں، اس لیے کہ کچھ لوگ اردو جاننے والے ہیں. تو میں ابھی آؤں گا آپ کے پاس، مگر اس سے پہلے میں علامہ سلمان قادری صاحب کی بارگاہ میں جانے والا تھا کہ ہمارے ایک کرم فرما ہے غازی صاحب، ابھی ان کا شروع میں مجھے میسج آیا تھا. وہ پوچھ رہے تھے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نہیں، ہاں ان کا سوال یہ تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. جی سلمان غازی صاحب دیکھیے ان کا سوال ہے اسکرین پہ، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اصل میں ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل بالتفصیل بیان فرما دے حضرت سلمان غازی صاحب کہہ رہے ہیں. تو تفصیل سی میں اس کی کیا بیان کروں، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جب ذہبی نے اس حدیث کو لکھا، لکھنے کے بعد کہا لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نہیں ہے، علماء نے اس کا انکار کیا ہے. ہاں اولیاء اللہ میں کچھ ذوات مقدسات ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے اس شرح کی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ میرے امت میں علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، یعنی علم میں، یعنی فضل میں، یعنی حکمت میں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. ویسے اگر میں محدثانہ نقطۂ نظر سے دیکھوں تو پھر اس حدیث کی جو ہے کوئی اصل نہیں ہے، اور علماء نے اس میں بالکل موضوع کیا ہے، اس لیے کہ انبیاء کی طرح کاف میں مثلیت ہے، اور نبیوں کے ساتھ کسی کو مثلیت دینا اور کسی کو جو ہے نبیوں کے ساتھ کمپیئر کرنا یا ان کی طرح جاننا، یہ جو ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک گستاخی میں شمار کیا جاتا ہے. اس سے گستاخی کہ آپ انبیاء کرام کو کسی عام شخص سے جو غیر نبی ہے اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، بجز یہ کہ کسی صفت میں کمپیئر کر لیا جائے. تو علماء اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ شاید کسی صفت کی بات ہو کہ اس صفت میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فلاں نبی کی طرح ہے، اس صفت میں امام غزالی فلاں نبی کی طرح ہے، اس صفت میں تو صفت خاص ہوگی، اس طرح صبر میں کوئی ہے، کوئی جو ہے وہ علم میں ہے، کوئی بادشاہت میں ہے. تو یہ سب کے الگ الگ خصائص ہیں. یہ میں نے دونوں نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھ دیے. آپ اپنے سوالات یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. علامہ سلمان قادری صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ یہ نیٹ پرابلم ہے، خصوصاً یو پی کے اندر اچھے دن آ گئے ہیں، انشاءاللہ نیٹ ورک بھی آ جائے گا اللہ نے چاہا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مولائے کائنات نے کہا قبرستان پہ آ جائیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس قبرستان کے پاس پہنچے تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ اے ابن عباس میں تمہارے سامنے الحمد کی تفسیر کرتا ہوں. اور عبداللہ ابن عباس، اچھا عبداللہ ابن عباس کون ہے یہ بھی سن لیجیے، پہلے ان کا انٹرو کروا دوں. صحابی رسول، حبر الامہ کا لقب ہے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری امت کے دوات کا کام کر رہے ہیں، آپ پوری امت میں سیاہی کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. اور آپ مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر مفسر قرآن ہیں، فقیہ مدینہ ہیں الحمدللہ عز و جل. وہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مولائے کائنات نے کہا میں الحمد کی تفسیر کروں؟ کہا ہاں بالکل کیجئے. کہا مولائے کائنات نے الحمد کی تفسیر میں الف کی تفسیر شروع کی، اور ایسی تفسیر کی کہ ایک پہر تک صرف بتاتے رہے کہ الف کا معنی کیا ہے، الف کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم، الف کی شکل اس طرح ہوتی جیسے یہ میری پینسل ہے میرے ہاتھ میں، الف ایسے ہوتا ہے، یعنی الف کا مطلب یہ ہوتا ہے استقامت. اب دیکھیے عربی کے جس لفظ میں الف آئے گا آپ کو اس میں استقامت دیکھنے کو ملے گی. مثال کے طور پہ امام، امام وہی ہوگا جس پہ استقامت ہوگی. جو روپیوں پیسوں اور چند ٹکوں پہ بک جائے وہ امام نہیں ہو سکتا ہے. جو ٹرسٹیوں کے دباؤ میں آ کر کے فتوے بدل دے وہ امام نہیں ہو سکتا ہے. جو لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے بار بار اپنے فتووں کو بدلتا رہے وہ امام نہیں ہو سکتا. امام وہ ہے ایک بار کہہ دے کہ یزید ہمیں پسند نہیں ہے تو پھر سر کٹ جائے مگر پھر وہ سر جھک نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے بہت سے میرے ذہن میں وہ الفاظ آ رہے ہیں جس میں الف ہے. تو مولائے کائنات نے اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کی. ایک پہر تک، ایک پہر کم از کم 1 گھنٹہ کچھ منٹ کا ہوتا ہے، الف کی تفسیر بیان کی. پھر کہا ابن عباس کیا میں لام کی تفسیر بیان کروں؟
الحمد کے لام کی؟ کہا ہاں بالکل، آپ تفسیر کو بیان کیجئے۔ کہا آپ نے تفسیر بیان کرنا شروع کی، تک ہے کی تفسیر بیان، الف لام کی تفسیر بیان کی، پھر ہے کی تفسیر بیان کی، اور پھر میم کی تفسیر بیان کی، پھر دال کی تفسیر بیان کی۔ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، مولا کائنات نے مسکرا کے کہا ابن عباس نماز کا وقت ہو گیا، جاؤ نماز کے لیے جاؤ، نماز کی تیاری کرو۔ کہا ابن عباس نے کہا کہ اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ میں خامخواہ خود کو عالم سمجھتا تھا، میرے علم کی بساط مولا علی کے علم کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں حوض کا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے، میں نے اپنے آپ کو علی کے سامنے ایسا ہی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ کا اللہ کے سامنے سمندر کے قطرے کی طرح ہوتا ہے، اور رسول کے علم کے سامنے علی کا علم سمندر کے قطرے کی طرح ہے، اور علی کے علم کے سامنے ابن عباس کا علم، جملے سنیے گا، علی کے علم کے سامنے ابن عباس کا علم نہیں کل صحابہ کرام کا علم ایسے ہے جیسے 7 سمندر کے سامنے ایک قطرے کا وجود ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب میں کچھ قدم چلا تھا کہ مولا کائنات نے پکار کے کہا ابن عباس یہ وہ علم تھا جو ظاہر کا علم تھا جو میں نے تمہیں دیا، ابھی تو میرے پاس حال کا وہ علم ہے قال کے علاوہ، اگر میں وہ تمہارے سامنے پیش کر دوں تو تم انگشت بدندہ رہ جاؤ۔ یہ مولا کائنات کی علمی لیاقت تھی، یہ مولا کائنات کا علمی دبدبہ تھا، اللہ نے آپ کو اس طرح علم عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے میں امت کا سردار ہوں اور علی علیہ السلام عرب کے سردار ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آصف علی قاضی صاحب انشاءاللہ آپ کا یہ سوال میں لیتا ہوں، پہلے علامہ سلمان قادری صاحب کے پاس جائیں، غنیمت ہے کہ ابھی نیٹ ورک صحیح ہے تو آپ جو ہے کچھ اس میں بات جوڑیں مولا کائنات کی بارگاہ میں، پھر میں آ جاؤں اوصاف نیازی صاحب کی بارگاہ میں۔ جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا نیٹ بہت خراب چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ اچھی حدیث پاک ابھی جو پہلے وہ لوگ کریں نہیں جو عبداللہ بزی کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ کریں جو نیٹ ورک پرووائڈ کر رہا ہے۔ جی فرمائیں۔ عبداللہ ابن عباس کی ماشاءاللہ آپ نے حدیث ابھی بیان کری کہ حضرت بسم اللہ کی جب وہ پوری بیان کری، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ تو دنیا کے لوگوں کی بات ہے، علامہ صاحب یہ تو دنیا کے لوگوں کی بات ہے، علی کا امتحان لینے تو جبریل بھی آئے تھے نا، اللہ اللہ اللہ، تو دنیا کے لوگوں کی بات ہے، علی کا امتحان لینے تو جبریل بھی آ گئے۔ اچھا ایک بات یہاں پر علامہ شفیق صاحب مجھے بات آئی کہ دنیا والوں انسان کا امتحان لینے انسان آتا ہے، میں نے اس حدیث پاک کو جب میں نے پڑھا تو اس میں گوشہ نکالا کہ انسان کا امتحان لینے کے لیے انسان آتا ہے، ہم کسی کا امتحان لینے جائیں گے تو وہ بھی سامنے والا بھی انسان، ہم بھی انسان، تو انسان کا امتحان لینے انسان جائے گا، مگر فرشتہ علی کا امتحان لینے کے لیے آ رہا، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فرشتہ علی کا امتحان لینے کے لیے آ رہا۔ جب میں نے حدیث پاک پڑھی پھر میں نے سمجھا کہ بھائی فرشتہ بھی نور اور علی بھی نور، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شیئر کرتے رہیں آپ فرشتہ بھی نور اور علی بھی نور۔ پہنچ چکی ہے جی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نور کا امتحان لینے نور ہی آئے گا، اور جبریل کو معلوم تھا کہ علی نے جب بیٹھ کر کے ممبر پر کہا تھا سلونی ما شئتم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، ایسے ہی نہیں کہ پوچھنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ سے لے کر کے جناب علی کے ممبر پر بیٹھنے تک اب تاریخ کا مشاہدہ کریں اور یہ بھی دیکھیں کتنے لوگ گزرے ہیں جو بھی ممبر پر بیٹھا، میرے مصطفیٰ کے بظاہری طور پر جانے کے بعد ممبر پر جو بھی بیٹھا، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا سلونی ما شئتم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ مصطفیٰ کریم بظاہری طور پر ہم سے رخصت ہو گئے، جناب صدیق اکبر ممبر پر بیٹھے، یہ سوال نہ کیا، جناب فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے، یہ سوال نہ کیا، جناب عثمان غنی ممبر پر بیٹھے، یہ سوال نہ کیا، مگر جب مولا علی مشکل کشا کی بات آئی تو بیٹھتے ہیں ممبر پر اور کہتے ہیں سلونی ما شئتم، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو صاحب نور سے پوچھنے کے لیے نور آ رہا ہے، جبریل آئے پوچھنے کے لیے اور سوال کے جواب، سوال پوچھتے ہیں جبریل یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں پر ہیں؟ جبریل نے سوال بھی بڑا عجیب کر دیا کہ سامنے والا جب آتا ہے تو اپنے بارے میں نہیں
کہاں پر علی نے جانب مغرب میں آتی ہے جب تو وہ یہاں پر علامہ سلمان صاحب پھر ہم سے کٹ گئے. میں ان سے ایک گزارش یہ کروں گا اگر وہ مجھے سن لیں آتے ہی ساتھ تو بہت 2-4 جملوں میں بات کہنے کی کوشش کریں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سامعین اتنی قیمتی باتوں سے محروم رہ جائیں. میں اوصاف نیازی صاحب کی بارگاہ میں چل رہا ہوں. حضور والا آپ سرکار مولائے کائنات حلال المشکلات غالب کل غالب صاحب کل کفا مراد انما سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ہماری اور اپنی غلامی کا نظرانہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب منقبت کے چند اشعار حضور مولائے کائنات کرم اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش نظر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. بتاؤ. جمال روح نبی حسن کبریا ہے علی. جمال روح نبی حسن کبریا ہے علی. خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی. خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی. ادھر ادھر کا سوالی نہ بن نہ عمر دبا. ادھر ادھر کا سوالی نہ بن نہ عمر دبا. مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی. مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی. صدائے آج بھی آتی ہے باب خیبر سے. صدائے آج بھی آتی ہے باب خیبر سے. خدا کے دین کا مصیبت میں آسرا ہے علی. خدا کے دین کا مصیبت میں آسرا ہے علی. حرم میں بت شکنی کا مظاہرہ دیکھو. حرم میں بت شکنی کا مظاہرہ دیکھو کہ ابتدا ہے محمد تو انتہا ہے علی. کہ ابتدا ہے محمد تو انتہا ہے علی. علی علی سے منور گلی گلی محسن. علی علی سے منور گلی گلی محسن. گلی گلی میں ہمیشہ میری صدا ہے علی. گلی گلی میں ہمیشہ میری صدا ہے علی. خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی. جمال روح نبی
حسن کبریا ہے علی. اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام جو ہے ہمارے سامعین کو سنایا، اور بڑی ہی داد بھی آپ نے الحمدللہ وصولی. میں آپ کو یہاں پہ دکھاتے جاتا ہوں کہ ماشاءاللہ لوگ جو ہے سن رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں. علامہ سلمان قادری صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نیٹ ورک کا پرابلم ہے، اور میں یہ دعا کروں گا کہ یہ نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے. نہیں ہو جائے تو پھر فقیر سے کام چلا لیں، جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا ہے الحمدللہ عز و جل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ کائنات کی دوسری شخصیت. کائنات میں 3 شخصیتیں ہیں جنہوں نے ممبر پہ چڑھ کر یہ کہا ہے سلونی عما شئتم. دیکھیے میں اس میں ایک اضافہ کر رہا ہوں، پہلے میں نے خود 2 کہا ہے، اب میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ علم جو ہے وہ روز بروز بڑھتا رہتا ہے، نئی کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ نئی بات آ جاتی ہے. سب سے پہلے جس شخص نے کھڑے ہو کر ممبر پہ کہا سلونی عما شئتم، وہ کوئی اور نہیں، وہ ذات گرامی وقار حضور رحمت للعالمین، رحمت عالم، نور مجسم، سیدی حبیبی و مولائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے کہا سلونی عما شئتم، جو تم چاہو وہ پوچھو. دوسری ذات مولائے کائنات حلال المشکلات کی ہے، جنہوں نے ممبر پہ چڑھ کر کہا سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو تم مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اور تیسری ذات کوئی اور نہیں ہے، امام صدق و صفا صادق آل محمد سیدنا امام جعفر صادق کی ذات ہے، جنہوں نے اپنے مدرسے، اپنے یونیورسٹی کے ممبر پر بیٹھ کر یہ جملہ اپنے 4000 قابل اور ہونہار شاگردوں کے درمیان بارہا دہرایا تھا، اور فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو. آپ سوچیں گے کہ کیا پوچھ سکتے ہیں، تو آپ مجھ سے نہ پوچھئے، کبھی جا کر کے جابر ابن حیان سے پوچھئے کہ تم نے امام جعفر صادق سے کیا پوچھا تھا، کبھی عباس ابن فرناس سے پوچھئے کہ تم نے امام جعفر صادق سے کیا پوچھا تھا، کبھی ابن الحیثم اندلسی سے پوچھئے کہ تم نے امام جعفر صادق سے کیا پوچھا تھا. کہ آج لوگ آپ کو فادر آف فزکس کہہ رہی ہے، لوگ آج آپ کو فادر آف کیمسٹری پکار رہے ہیں، آج پوری دنیا میں آپ کے علم کا شہرہ ہے. وہ بتائیں گے کہ میں نے علی کے بیٹے سے حاصل کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مولائے کائنات ممبر پہ آئے اور ممبر سلونی پہ آپ نے پکارا ہے. نہیں، رسول محترم کے زمانے میں سیدی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جس نے فیصلے سنائے ہیں وہ ذات علی مرتضیٰ کی ذات ہے. اور وہی فیصلے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے گئے کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کا علی نے یہ حل فرمایا ہے، رسول مسکرا کے کہتے علی نے جو فیصلہ سنا دیا وہ قائم رہے گا، اس لیے کہ علی کا فیصلہ اٹل ہے. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کا دیکھ لیں. میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ اگر ان مطالعے کے دہانے میں کھول دوں تو پھر وہ 12 بج جائے اور میری گفتگو ختم نہ ہو. مگر رسول محترم کی حیات طیبہ میں حکیم کائنات، معلم کائنات، الرحمن علم القرآن، جس کے بہترین عالم ہونے کی دلیل ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس کے علم غیب ہونے کی شاہد ہے. اللہ اکبر. وہ ذات طیبہ کہہ رہی ہے اپنے سامنے کہ فیصلہ علی سے کرواؤ، علی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. تو عزیزان ملت اسلام، اور پھر جو فیصلہ علی نے کیا رسول محترم نے اس فیصلے کو قائم رکھا ہے. اور یہی نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی اپنی حیات طیبہ اور اپنی زندگی میں مشورے علی مرتضیٰ سے لیا کرتے تھے، اور بارہا مشورے علی نے دیے. بالخصوص جب جنگ کے موقع پر دشمنوں نے کہا نعرہ تکبیر، تو دونوں طرف کے لوگوں نے، یعنی سچے نبی کے ماننے والے، جھوٹے نبی کے ماننے والے یعنی مسلمہ کذاب کے لوگ، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے نعرہ تکبیر کا جواب اللہ اکبر دیا. تو خالد ابن ولید کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کے گر گئی کہ ہم تو اپنے بھائیوں کے سامنے آ گئے. اب یہ مسئلہ جب دارالخلافت میں پہنچا کہ اب اس کا حل کیسے کیا جائے کہ اپنا اوپر آیا کون ہے،
تو علی مرتضیٰ نے کہا تھا بات ایسے نہیں بنے گی کہ نعرے تکبیر سے کام چلے، بس اب کہو نعرہ رسالت، جو یا رسول اللہ کہے وہ سچا ہے، جو یا رسول اللہ نہ کہے وہ جھوٹے نبی کا ماننے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ذات تھی علی مرتضیٰ کی، سب نے لبیک کہا اور یہ نعرہ میدان جنگ میں لگایا گیا۔ پھر فاروق اعظم کا دور آیا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 70 مرتبہ سے زائد یہ روایتیں آئی ہیں، پکار کے کہا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو پھر عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کبھی زنا کا مسئلہ آیا، کبھی دیت کا مسئلہ آیا، کبھی مرڈر کمپنسیشن کا مسئلہ آیا، مولائے کائنات سے علی مرتضیٰ نے، عمر فاروق نے مولائے کائنات سے اس میں جو ہے فیصلہ لیا، اور پھر بالآخر فاروق اعظم نے یہ کہہ دیا کہ جب دربار میں علی ہوں تو پھر فیصلہ کوئی اور نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ علی ہی قاضی القضات ہے، علی ہی تمام قاضیوں کا سردار ہے۔ کہ سیدنا عثمان ذو النورین کا زمانہ آیا، احرام باندھے ہوئے آپ تشریف لائے جو ہے میدان کے منا کے اندر، اور بھنا ہوا گوشت لایا گیا شکار کا، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا صحابہ میں کہ اسے کھائیں یا نہ کھائیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، شکار کا گوشت کھا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ جب اختلاف بڑھا تو پھر اس کا حل کون کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے کہا کہ اگر کوئی اس کا حل کر سکتا ہے تو وہ ذات باب علم، باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے، وہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیجیے آگے علی مرتضیٰ کی، علی مرتضیٰ نے کہا لوگوں اب میں ایک بات بتانے لگا ہوں، تم میری گواہی دینا۔ اسی مقام پر، اسی جگہ پہ رسول اللہ کے سامنے شکار کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا تھا، کہا حضور اسے آپ تناول فرمائیں۔ تو حضور نے کیا کہا تھا؟ میں احرام میں ہوں، جو احرام میں نہیں ہے اسے کھلا دو۔ اب 12 لوگوں نے اٹھ کے کہا یا علی تم نے سچ کہا، ہم اس وقت موجود تھے۔ علی مرتضیٰ نے کہا مسئلہ صاف ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی مسکرائے اور مسکرا کے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے، علی نہ ہوتے تو آج اس مسئلے میں جو ہے وہ ہم کسی اور جو ہے موقف پہ عمل کر رہے ہو۔ علی نے ہمیں رسول کے موقف پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سچ ہے علی کی ذات صراط مستقیم کی ذات ہے۔ آئیے علامہ سلمان قادری کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ اس سے پہلے احمد قادری صاحب نے سوال پوچھا ہے، ناسبی یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں مسند فردوس سے کہ معاویہ اس دروازے کی کنجی ہیں، اس حدیث کی صحت کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں مسٹیک ہو گئی۔ وہ حدیث وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، ناسبی نہیں کہوں گا، بیچارے جو ہیں بیمار ہیں، ان کو وائرس لگ گیا ہے خارجیت کا، اللہ کرے جلدی جلدی اس سے چھوٹ جائیں۔ دیکھیے ماسک لگائیے گا 19 سے بچ جائیے گا، یا علی کہیے گا ناسبیت سے بچ جائیے گا۔ یہ ماسک ضرور لگائیں۔ اصل میں وہ روایت کچھ اس طرح سے ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا وابو بکر، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر سقفها وعمر حيطانها والعثمان سقفها وعلی بابها والمعاویۃ حلقتها، معاویہ اس کی کنڈی ہے۔ یہ ہے وہ جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو میں اس کا ایک آپ کو سمپل جواب دے دوں، میں انشاءاللہ اس پہ ایک پورا لیکچر ریکارڈ کرنے والا ہوں۔ آج ہی میرے پاس یہ مسئلہ آیا تھا، کچھ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، نئے نئے مجدد پیدا ہو رہے ہیں اور نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں انشاءاللہ اس میں پورا کلیئر کر دوں گا کہ اصل حدیث کیا ہے اور جسے ہمارے اکابرین نے قبول کیا ہے، جو صحابہ کرام سے سنی گئی ہے۔ یہ حدیث مسند الفردوس میں بنا کسی سند کے آئی ہے، اور حدیث قبول کرنے میں جو سند کا خیال نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں خطرے میں ہے۔ آدھا علم سند کا علم ہے۔ اب میں اگر سند پہ گفتگو کروں تو میرے پاس جو ہے نخبۃ الفکر رکھی ہوئی ہے، میرے پاس جو ہے علامہ عبدالحی فرنگی محلی کی کتاب رکھی ہوئی ہے، میں اس میں سے کوٹ کرتا چلا جاؤں، مگر بس یہ سمجھ لیجئے کہ کسی حدیث کا مسند الفردوس میں آ جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ من گڑت ہے۔ اگر اس کے شواہد اور مطابعات نہ ملیں آپ کو تو یہ سب باتوں میں نہ پڑیے۔ بہت اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی علامہ سلمان قادری صاحب آپ کی بارگاہ میں۔ جی شفیق بھائی، میں نیٹ ورک ویسے میں آپ سے پا رہا ہوں، پھر یہ نیٹ ورک میرا حرکت کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت کری، اور سرکار عمر فاروق اعظم، سرکار ابو بکر صدیق اور سرکار عثمان غنی کے زمانے میں مولا کائنات مشکل کشا نے بارہا مسئلوں کو حل کیا۔ اور آئیے میں آپ کو بڑی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ جناب
عائشہ سلام اللہ علیہ ہم مومنوں کی ماں کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ایک مسئلہ پوچھا. وہ مسئلہ موضوع پر مسح کا تھا کہ مدت کتنی رہے گی. تو جناب عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علی کے پاس جاؤ، علی مجھ سے بڑے عالم ہیں. وہ عائشہ جو سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہیں، وہ عائشہ جو سرکار کے تنہائیوں میں بھی ساتھ رہیں، وہ عائشہ جی جناب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جاؤ اور علی سے پوچھو، علی مجھ سے بڑے عالم ہیں. اس سے جناب جبکہ علی رسول کے کی علم حدیث کا ہے، اور علامہ جناب سلمان علی کی قادری ذات صاحب، کا پتہ لگتا ہے. ایک علامہ حدیث سلمان پاک اور قادری پڑھتا صاحب، ہوں، رسول کی حدیث میں ہے، مسلم شریف، وہ امام حاکم فرماتے ہیں، ام سلمہ علامہ فرماتی سلمان ہیں قادری صاحب، کہ علی جبکہ رسول قرآن کی کے حدیث ساتھ ہے. ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور لیجیے چلے گئے، پھر نیٹ ورک کا پرابلم ہو گیا. اللہ اکبر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر رسول کی حدیث ہے، دین کا آدھا علم جو ہے وہ حمیرہ کے پاس ہے، اور جو تمہیں چاہیے وہ یہاں سے لے لو. وہ حمیرہ، وہ سیدہ، وہ زوجہ رسول کو بھی جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو علی مرتضیٰ کے پاس اس مسئلے کا حل جو ہے مل جایا کرتا تھا. جی شاہد سعدی صاحب آ گئے، میں ان کا جو ہے میسج بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے اس بات کی طرف آؤں کہ ابو بکرو، عمرو، عثمانو، عبد الرحمنو، زید و ابو ہریرہ، ماں عائشہ و ام سلمہ، یہ سب کی بات الگ ہے. یہاں تک کہ امیر معاویہ نے بھی اگر کسی مسئلے کے اندر معاملہ پایا تو پھر اس کا رقہ جو ہے نا مولا کائنات کے پاس بھیج دیا. جی جب وہ مسئلہ پیش آیا کہ خنثی جو ہوتا ہے مخنث، اس کو باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں کیا حصہ ملے گا، کیونکہ شریعت میں ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملتا ہے. تو جو مخنث ہوگا، یہ نونچ ہوگا، جو اسے کیا ملے گا، نہ مرد نہ عورت بیچ میں جو ہے. تو یہ مسئلے میں جب معاملہ دربار شام میں پھنس گیا تو پھر جناب معاویہ نے جو ہے وہ علی مرتضیٰ کے پاس بھیجا. علی مرتضیٰ کے پاس آیا تو علی مرتضیٰ مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حریف بھی علم میں ہمارے محتاج ہیں. یہ مرتضیٰ کے جملے سنا رہا ہوں میں آپ کو، مجھ کو کوئی جی 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 کہ ہمارے حریف بھی علم میں ہمارے محتاج ہیں. اور پھر جواب دیتے ہیں کہ اس کی پیشاب گاہ کو دیکھا جائے گا، اگر مردوں کی پیشاب گاہ ہے اس مخنث کی تو پھر اس کو مردوں کی طرح جو ہے حصہ ملے گا، اور عورتوں کی پیشاب گاہ کی طرح ہے تو عورتوں کی طرح حصہ ملے گا. علم وہی ہے جس کا لوگ لوہا مانے. علامہ شاہد سعدی صاحب فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے من یؤتی الحکمہ یؤتی خیرا کثیرا، جسے ذرہ برابر بھی حکمت ملے اسے خیر کثیر مل گیا ہے. ذرا برابر بھی حکمت خیر کثیر ہے. اب بھلا علی کے علم کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کہ روایت ہے کہ حکمت کا ٹوٹل 10 حصے اللہ نے کیے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، بقیہ 9 حصے اکیلے علی کے دامن میں ڈال دیا. سبحان اللہ. علامہ شاہد سعدی صاحب، میں اس میں وہ بات بھی جوڑ دوں اور تھوڑی سی آگے بڑھا دوں اس بات کو بھی کہ ایک حدیث پاک میں نے اور پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے علم کے 10 حصے کیے، 9 حصہ علی کو دیا، اور 10ویں حصے میں بھی جب سب کو بانٹا تو اس میں بھی علی کا حصہ رکھا. سبحان اللہ، کیا ذات ہے علی کی. منبع علم و حکمت، تفسیر کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، جنگ کا علم ہو، جدال کا علم ہو، قتال کا علم ہو، قضات کا علم ہو، ہر منصب پہ علی ہی کی ذات ملے گی. نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، محمد ضیاء نیازی صاحب مولائے جامی نے ایسے نہیں کہا آپ نے کہ علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ. ضیاء نیازی صاحب ایک گروپ میں آپ کو بتا دوں، ایک گروپ میں اس میں بھی بہت دست و غریبہ ہیں لوگ. یہ علامہ سعدی کا شعر نہیں ہے، شیرازی کا نہیں، علامہ جامی کا شعر نہیں ہے، جی مولانا جامی کا شعر نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کا شعر ہے، اس میں شرک ہے. جی وہ یہاں سے بات آئی ہے کہ اس میں شرک ہے کہ علی دا علی کل شیء قدیرہ، اس پہ نکالا گیا شرک فی اللہ. اور پھر بشیرن نذیرہ، اس میں شرک فی رسالت نکالا ہے لوگوں نے. میں انشاءاللہ العزیز موقع پاتے ہی کسی بہترین جو ہے اسکالر کی بارگاہ میں جاؤں گا، عریضہ پیش کروں گا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں اور اس معاملے کو جو ہے وہ صاف کریں. مگر نہ فقیر حاضر ہے اپنے علم وسعت کے مطابق، وہ بتائے گا انشاءاللہ العزیز کہ علی علی کل شیء قدیرہ کیسے ہیں اور بشیر و نذیر کیسے ہیں. ہم علامہ سلمان صاحب کی بارگاہ میں جو ہے جی علامہ صاحب.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مولا علی کے علم کی بات چلی ماشاءاللہ، ظاہر سی بات ہے. اور منافقین بھی مولا علی کے پاس آیا کرتے تھے سوال لے کر کے، جی اور ایسے سے سوال لے کر کے منافقین آیا کرتے تھے، اور ان کے سے منشا یہ ہوا کرتی تھی مولا علی سے سوال کرنے کی، کہیں نہ کہیں مولا علی جواب نہ دے پائیں اور ہم ان کا مذاق اڑائیں. تو منافقین بھی ایک مرتبہ آئے اور آ کر کے عجیب سوال کہ کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے، اور کون سا جانور ہے جو بچہ دیتا ہے. بڑا عجیب سوال کر رہے ہیں، کون سا جانور ہے. کچھ منافقین آئے، مولا علی نماز کے لیے جا رہے تھے، سوال کہا کہ بتائیے کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور ہے جو بچے دیتا ہے. مولا علی نے بڑی جلدی سے جواب دے دیا، کہا جن جانور کے کان اندر ہیں، جس جانور کے کان اندر ہیں باہر نہیں ہیں وہ انڈے دیتا ہے، اور جس جانور کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہے. پھر دوسرا سوال کرتا ہے، علی ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، علی ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. اتنا کہا تو مولا علی نے کہا اچھا تو سورج کی طرف دیکھ، تو سورج دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا. اس نے سورج کی جانب دیکھا، کہا علی میں سورج کو نہیں دیکھ سکتا. کہا جب تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، جس نے سورج پیدا کیا تو اسے کیسے دیکھ سکتا ہے. اب تیسرا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، علی یہ بتائیں کہ جو آسمان میں پرندے اڑتے ہیں ان میں کون سا کھانا چاہیے کون سا نہیں کھانا چاہیے، یعنی اسے کہنے کا مقصد تھا کون حلال ہے، کون سا پرندہ حلال ہے، کون سا پرندہ حرام ہے. تو مولانا نے بڑی جلدی جواب دے دیا، کہا جو پرندہ چونچ سے کھائے اپنا دانا وہ حلال ہے، جو پنجوں سے کھائے وہ حرام ہے. یہ مولا علی کے علم کا عالم ہے. اللہ اکبر. یہ علم ظاہری کا عالم ہے. اور علم باطنی کے آپ بات کریں تو علم باطنی، اللہ اکبر، علم باطنی کا مولا علی کا یہ عالم ہے. علامہ محبوب الہی کے پیر و مرشد سیدی سرکار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سراج الاولیاء میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. میں اس ساتھی کا نام کم وقت کا نہیں لوں گا جو ساتھ میں تھا مولا علی کے ساتھ میں، کہ پہلے وہ مولا علی کا غلام تھا، بعد میں وہ پیسے کی لالچ میں مولا علی سے ہٹ گیا. اور ظاہر سی بات ہے دولت کا نشہ جب آدمی پر چڑھ جاتا ہے تو آدمی حق بولنا بند کر دیتا ہے، جیسا کہ آج بھی لوگ حق بولنا بند کر دیتے ہیں اور اپنی گفتگو کو دوسروں کی طرف منسوخ کر کے اپنا پیسہ کاروبار بناتے ہیں. تو اسرار الاولیاء میں علامہ بہت پیاری بات سرکار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا علی کے باطنی علم کا لکھتے ہیں کہ مولا علی ایک بار سفر میں جا رہے تھے. سفر میں جاتے جاتے مولا علی کے جو ساتھ میں ساتھی تھا، میں نام لے لیتا ہوں اس کمبخت کا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کمبخت کو کہتے ہیں، جس نے مولا علی مشکل کشا کو شہید کیا تھا. پہلے وہ غلام تھا، ساتھ میں جا رہا تھا، کہا مولا پیاس لگی ہے. اچھا پیاس لگی ہے، مولا علی کے باطنی علم کا عالم، پیاس لگی ہے. تو مولا علی نے کہا چلو چلیں. چلتے رہے قبرستان آیا تو مولا علی نے قبرستان میں جا کر ایک قبر کے مردے سے کہا اے مردے بتا پانی کہاں ملے گا، اے مردے بتا پانی کہاں ملے گا. اللہ اکبر. تو اس نے سوال کرا کہ آپ مردے سے سوال کر رہے ہیں، تو مردے نے جواب دیا کہ کون سا پانی، پینے والا ہے یا نہانے والا ہے یا وضو والا ہے. تو مولا علی نے کہا پینے والا. اس نے بتایا. پھر مولا علی نے کہا میں چاہتا تو خود بتا سکتا تھا، مگر میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ میں کبھی کبھی اپنے نفس کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے سب معلوم ہے، اس کے باوجود میں کچھ نہیں بتاتا. یہ مولا علی کے باطنی علم کا عالم ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے مولا علی ایک دفعہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، گرجا گھر کے پاس لوگوں نے صاحب کہا کہ پانی پینا ہے. تو مولا علی نے کہا چلیں. آگے چل کے مولا علی نے کہا یہاں پر کھودنا شروع کرو. لوگوں نے کھودنا شروع کیا. تو مولا علی نے دیکھا کھودتے، سب نے دیکھا کھودتے کھودتے ایک پتھر آیا. سب ہٹانا چاہ رہے مگر ہٹا نہیں پا رہے. مولا علی پہنچے. مولا علی نے اپنی آستین سمیٹی. آستین سمیٹنے کے بعد اس پتھر کو ہٹایا. اس پتھر کے نیچے سے پانی نکلا. پانی تو نکل گیا، گرجا گھر کا آیا. آنے کے بعد گرجا گھر کا وہ پادری کہتا ہے یہ بتائیں آپ نبی ہیں؟ علی نے کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں. کہا پھر نبی کے وصی ہیں؟ ہاں بھائی ہوں. نبی کے داماد ہیں؟ ہاں نبی کا داماد ہوں. کہا میں نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں اس پتھر کے نیچے سے پانی وہ نکالے گا یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد یا بھائی ہوگا. اب اندازہ لگا جب ظاہری علم اور باطنی علم کا یہ عالم ہے تو علی کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو مولا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ علی ہے تو قرآن میں تو ساری چیزوں کا علم ہے. عبد الرحمن ابن جابر سواد النبوہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے علم کا عالم یہ تھا کہ جب گھوڑے پر چڑھا کرتے تھے، گھوڑے پر چڑھا کرتے تھے تو ایک پاؤں جب ڈالتے تھے اور جب دوسرا پاؤں ڈالتے تھے تو پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. یہ مولا علی کے علم کا عالم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کیسے لگا سکتے جو بیٹھے ممبر پر اور یہ کہے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، علی جو پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. لوگوں نے پوچھا بھی، ایسے ایسے سوال کرے لوگوں نے آ کر کے
کہ یہ بتائیں وہ کون سا انسان ہے نہ جس کے باپ ہے نہ جس کی ماں ہے، وہ کون سی عورت ہے نہ جس کے باپ ہے نہ ماں ہے، وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا ہے، وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی ملاقات نہیں کریں گے، وہ کون سے جو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوستی نہیں کریں گے۔ سوال کیے گئے تو مولا علی فرماتے اچھا سنو، وہ جو آدمی ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ عورت جس کے باپ ہے نہ ماں ہے وہ حوا علیہ السلام ہے، اور وہ پتھر جس کو جانور نے جنا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پہاڑ سے نکلی تھی، اور وہ جو دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں ہوں گے وہ انسان کا جسم اور روح ہے، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوں گے وہ حیات اور زندگی ہے۔ اور فرماتے وہ کون سا بچہ ہے جس کے باپ نہیں ہے ماں ہے، تو مولا علی جواب دیتے ہیں وہ بچہ کوئی اور نہیں جناب عیسیٰ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے وہ کون سی عورت ہے، سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 لمحوں میں بچہ جن دیا؟ کہا وہ حضرت مریم ہے، پہلے حاملہ ہوئی پھر درد ذہ ہوا پھر آپ نے بچے کو جن دیا۔ یہ علی کے علم کا عالم ہے، سوچتے نہیں تھے۔ سوال کرنے والا سوال کرنے میں تو دیر کر دے، علی جواب دینے میں دیر نہیں کرتے، اور کیسے دیر کر دیں کہ جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن اپنے منہ میں لیا ہو تو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ علی سے کسی نے پوچھا بھی تھا علی آپ جواب دینے میں سوچتے نہیں، آپ کو یہ علم آتا کہاں سے؟ علی فرماتے ہیں میں نے جب نبی کو غسل دیا تھا، جب میں نے نبی کو غسل دیا تھا، غسل دینے کے بعد نبی کی پلکوں پر اور نبی کی ناف پر جو پانی بچا تھا اس کے کچھ قطرے میں نے اپنی زبان سے چوس لیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کے علم کا عالم اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ مولا علی کی بارگاہ میں 2 غلام آئے، اور ایک غلام ہے اور ایک مالک ہے، اور جو غلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مالک کو کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، مالک کہتا ہے یہ میرا غلام ہے۔ اب یہ اندازہ کون لگا سکتا کون مالک کون غلام، کون مالک کون غلام؟ مولا علی مشکل کشا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کام کرو، اس کو دیوار کے پیچھے لے جاؤ اور دونوں کی گردن جو ہے وہ دیوار کے باہر نکال دو، مالک کو بھی اور غلام کو دیوار کے اندر پھر سے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے استفادہ کریں گے۔ مولانا سلمان صاحب کی بات کے ساتھ میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جب مولا علی نے فٹافٹ ہر سوال کا جواب دیتے گئے تو ایک نے حیران ہو کر کہا کہ علی تم سوچتے نہیں ہو؟ وہی جو ابھی علامہ سلمان صاحب بیان فرما رہے تھے کہ بتا تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے ہاتھوں میں 5 انگلیاں۔ کہ تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ میرے سامنے ہم وقت موجود رہتی ہیں۔ تو مسکرا کر کے مولا علی نے کہا کہ کائنات علی کے سامنے اسی طرح ہم وقت موجود رہتی ہے، اور کیوں نہ علی کی بارگاہ میں سب لوگ سوال پوچھنے آئیں، کیوں نہ علی کی بارگاہ میں سارے لوگ سوالی بن کر کے آئیں، اپنے مسائل اور مشکلات کو لے کر کے آئیں، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم لوگ نہیں جانتے ہو اگر تو پھر اہل کتاب سے پوچھو، اہل کتاب سے، اہل ذکر سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جاننے والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اگر ہم سب سے معتبر ترین جو سیرت کی جو تفسیر کی کتاب ہے تفسیر جریر طبری کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس آیت کے تحت روایت ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ محمد بن علی بن حسین بن علی بن جعفر نے حضرت جابر ابن عبداللہ کے طریق سے نقل کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ بے شک یہاں پر اہل ذکر سے مراد ہم اہل بیت ہیں، اور جو ہمارا سردار ہے وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے، وہ حلال المشکلات کی ذات ہے، وہ مولائے کائنات کی ذات ہے۔ اور ابو جعفر کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر سے مراد ہم اہل بیت ہیں، اور بالخصوص ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت ہی بہتر طریقے سے چل رہا ہے، مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے دونوں مہمان ہم سے جو ہیں جدا ہو گئے، اور وہ اس وقت اسکرین پہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ میں ہی آپ کی بارگاہ میں پھر سے آ جاؤں کہ کون علی؟ ہاں وہی علی کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو
کہ جس معاملے میں علی فیصلہ دے دیں تو کسی اور سے فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہی علی جو ممبر پہ چڑھ کر یہ کہے سلونی ان ترق السمائی فانی اعرف بها من ترق الارض، کہ مجھے سے آسمان کے راستوں کے بارے میں سوال کرو، اس لیے کہ میں ان کو زمین کے راستوں کے ذریعے سے پہچانتا ہوں۔ اب آپ سوچئے نا، کون ہے آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آسمان کے راستوں کے پتے پوچھئے؟ شاید اس زمانے میں لوگ کہے لگا رہے ہوں گے یہ کیا ہے، یہ کون علی ہے، یہ کون مولا ہے، یہ کون علی ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا آسمان میں بھی راستے ہوتے ہیں؟ زمین میں راستے بناتے ہیں اس لیے راستے ہیں، آسمانوں کے راستے کہاں سے آئیں گے؟ نہیں عزیزان محترم، آج 1400 سال کے بعد ہندوستان پوری دنیا کے اندر، بالخصوص چونکہ میں ہندوستان کا مسافر ہوں اس لیے اس کی بات کرتا ہوں، پوری دنیا کے اندر آج ایک ملک سے دوسرے ملک طیارے اڑ رہے ہیں، ہوائی جہاز سفر کر رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر ہوائی جہاز سفر کر رہے ہیں، اور اڑتے ہوئے ہوائی جہاز گویا پکار کے کہہ رہے ہیں اس دن تم نے علی کے سوال کو بیجا، علی کے اس جملے کو بیجا کہا تھا کہ علی کیسی بات کر رہے ہیں۔ آج ہوا میں پرواز کرتے ہوئے طیارے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ علی انہی راستوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، اگر تم چاہتے ہو تو ان راستوں کا پتہ پوچھ لو۔ علی یہ مرتضیٰ ایک دن کہتے ہیں، کس نے کہا پانی کیا ہے یا علی، پانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو مسکرا کر کہتے ہیں علی یہ مرتضیٰ، پانی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، اس کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں۔ لوگوں اگر علی چاہے تو اس پانی کے ذریعے ایک پانی کو دوسرے پانی سے اس طرح سے ٹکرائے کہ پوری کائنات روشن ہو جائے۔ میں سوچنے لگا یا علی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا پانی پانی سے ٹکرانے سے کائنات روشن ہو جاتی ہے؟ تو شاید اس زمانے میں لوگ کہا لگا کر آگے نکل جائیں اور عقل کا اور حکمتوں کا جو ہے مسافر سفر کرتا ہوا جب 1400 سال کے بعد اس سائنسی دور میں آئے تو پکار کے کہے لوگوں تم غلط کہتے تھے، علی سچ تھا، اس لیے کہ دنیا میں 80% سے زائد بجلی پانی کے فورس اور طاقت سے تیار کی جاتی ہے اور دنیا اسی سے روشن ہے۔ علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا میں چاہوں تو کر دوں، کاش کوئی کہتا علی تم دنیا کا کائنات کو پانی سے روشن کرو، تو اسی دن بجلی کا آوشکار ہو جاتا اور اسی دن ہمارے دامن میں یہ ایک اور جو ہے کامیابی ہمارے حصے میں آ جاتی اور ہمارے دامن میں آ جاتی۔ عزیزان محترم، یہ ایک ہی بات نہیں ہے، مگر افسوس دشمنان حیدر کرار نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا معاذ اللہ علی مرتضیٰ کی اہانت کا۔ لوگ آ کر کے پوچھتے تھے یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں یہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے آج بھی امت بال ہی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، بال سے زیادہ کچھ ہاتھ میں نہیں آیا، آل بھول گئی، بال ہی بال میں رہ گئی۔ اللہ اللہ، مولا کائنات حلال المشکلات، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب، حسنین کے بابا، زہرا کے شوہر، داماد پیمبر، صاحب انما، مراد کل کفا، وارث حل عطا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسکراتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں اب میں اسے کیا جواب دوں؟ فرماتے ہیں اگر میں کہہ دوں تیرے سر پہ بال کتنے ہیں تو کیا تو گن لے گا؟ جا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے ہی تیرے سر پہ بال ہیں، جا آسمان کے ستارے گن اور اس کے بعد بال گن۔ ہم یہ کہہ کر کے سبحان اللہ کہہ کے نکلتے جاتے ہیں کہ علی نے دیکھو کیسے ٹال دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اور کیا جواب دیا ہے۔ اس کو منطقی جواب کہتے ہیں اور اس کو جو ہے حکمتوں کا جواب کہتے ہیں۔ واہ کیا میں نہیں کہتا، نہیں عزیزان محترم، یہ علی نے ایک لطیف اشارہ فرمایا ہے۔ میرے مولا کا یہ اشارہ تھا، میرے مولا یہ کیا فرما رہے تھے؟ جی علامہ شاہد سعدی کہہ رہے ہیں اب تو قرآن میں بھی بال ڈھونڈ رہے ہیں، جی یہ قوم بال ہی کے پیچھے پڑی رہے گی۔ مگر علی مرتضیٰ کے اس جواب کی طرف تو چلیے عزیزان محترم، جو فرمایا کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے ہی سر پہ بال ہیں، اتنے ہی سر پہ بال ہیں۔ آج سائنس اتنی ترقی کے باوجود نہیں بتا سکی کہ اس گیلیکسی میں کتنے ستارے ہیں، مگر علی مرتضیٰ نے بتا دیا کہ میں وہ ہوں جو آسمان کے ستارے بھی گن سکتا ہوں
اور کسی شخص کے جسم پہ بال کو بھی شمار کر سکتا ہوں، میری نگاہوں سے کوئی شے چھپی نہیں ہے۔ علامہ سلمان قادری صاحب نے جو ہے وہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ شاہد سعدی صاحب کو میں دعوت دیتا رہتا ہوں مگر ان کا نیٹ ورک کبھی خراب رہتا ہے، کبھی جو ہے نہیں چلتا ہے۔ آج ماشاءاللہ نیٹ ورک چل رہا ہے، اسی لیے ان سے ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ حسنین علی قادری صاحب کہہ رہے ہیں آپ ہیں نفس پیمبر یا علی مرتضیٰ، ہے قرآن پاک میں یہی لکھا یا علی مرتضیٰ۔ ماشاءاللہ نیٹ پرابلم کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اشرف مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی علامہ سلمان قادری صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نہیں۔ خیر، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے حضور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علی اقضانا، علی ہم میں سب سے بہترین قاضی ہے، سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ قاضی بننا چاہتے ہیں، قاضی بننے کی دوڑ پڑی ہے، میں نے بھی فارم بھر دیا ہے 162ویں نمبر پر، میرا بھی ہے، اگر میں آ گیا دعا کیجیے۔ خیر، تو جو لوگ قاضی بننے کے دور میں ہونے چاہیے علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں آئیں، اس لیے کہ علم یہیں سے ملے گا، حکمت یہیں سے ملے گی، ولایت یہیں سے ملے گی، سرفرازی یہیں سے ملے گی، ندرت یہیں سے ملے گی، قدرت یہیں سے ملے گی، غوثیت یہیں سے ملے گی، قطبیت یہیں سے ملے گی۔ یہ جملوں کا جوڑ توڑ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس کسی نے پایا علی کے در سے پایا، علی کے گھر سے پایا۔ ہاتھ باہر حسن کے نکلے، پیچھے فیضان علی کا تھا، ہاتھ حسین کے آئے، پیچھے فیضان علی کا تھا۔ ہاں اگر جعفر صادق کا مدرسہ ہے اور دروازے پہ جلی حرفوں میں لکھا ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہمارے لیے علم ہے، جاہلوں کے لیے مال ہے۔ میں کہوں کہ اے جعفر صادق یہ علم کہاں سے آیا، تو مسکرا کے کہیں گے میں بھی اسی در پہ بیٹھا ہوں، بس فرق یہ ہے جو سید ہے، آل رسول ہے، وہ اس شہر علم مصطفیٰ کا حصے دار ہے، وارث ہے، اس میں سے اسے حصہ ملے گا۔ جو غیر سید ہے وہ کتنا بھی بلند ہو جائے وہ حصے دار نہیں ہوگا، وہ بھکاری ہوگا۔ تو بھکاری اور فقیر میں، حصے دار میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اچھی گفتگو ہوتی رہی، میں نے پروگرام کو 15 منٹ بڑھا بھی دیا کہ شاید نیٹ ورک سسٹم سنبھل جائے، کچھ بات ہو جائے، مگر افسوس بات ہو پا رہی ہے، نیٹ ورک سسٹم سنبھل پا رہا ہے۔ ہمارے اوصاف نیازی صاحب قبلہ بھی ہم سے جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے ان کا تعلق۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہمیں منبع علم و حکمت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں میں بڑھ رہا ہے علی کے در کا صدقہ ہے، علی کے بچوں کا صدقہ ہے، علی کے لالوں کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ، جو فقیہ بھی ہے، جو مفتی بھی ہے، جو بے باک بھی ہے، عالم بھی ہے۔ کل ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا درود پاک میں اہل بیت کا حصہ، اور انشاءاللہ العزیز کل ہم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے۔ محمد نسیم صاحب نے کہا تھا ابن ملجم کو کس نے مارا؟ ابن ملجم کو مولا کائنات کے خون بہا یعنی مرڈر کمپنسیشن میں قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش دیا گیا۔ بہت سی روایتیں ہیں ابن ابی دنیا کی کتب میں اور دیگر علماء جنازہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ سلمان قادری صاحب کی آواز تھوڑی آئی۔ مفتی صاحب میں معذرت چاہوں گا کہ بغل میں جنازہ ہو گیا تھا، مجھے نماز جنازہ پڑھانے جانا ہے، میں معافی چاہتا ہوں بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آخر میں ایک لائن میں پیغام دے دیں، تشریف لے جائیں۔ یس جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا پیغام یہ ہے، سب سے بڑی بات جو مفتی صاحب ہمارے مفتی علامہ شفیق صاحب جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بازو اور کاندھوں کو مضبوط فرمائے۔ اور آپ حضرات اس جو لنک ہے اور یہ جو آپ پیج چلا رہے ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگوں کو حق معلوم ہو۔ جو علامہ شفیق صاحب کے پیج سے جو باتیں آتی ہیں ماشاءاللہ، اور جو لوگوں کے اندر جو ذہن میں جو بھرا ہوا ہے الٹا سیدھا، وہ نکل کر کے آدمی کو حق معلوم چلے۔ علی اور فاطمہ، امام حسن، مولا حسین
اور اہل بیت اطہار کی شان معلوم چلے۔ حضرات گرامی کچھ کم ہی لوگ ہیں دنیا کے اندر، مگر میں تو یہ کہوں گا جسے مولا پسند کرتے ہیں اس سے اپنا ذکر کرواتے ہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں جسے مولا پسند کرتے ہیں اس سے اپنا ذکر کرواتے ہیں، اور حدیث پاک میں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اس لیے ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ عبادت میں بھی شامل ہو جائیں اور روز محشر میں یہ ہم کو صدقہ ملے تو ہم چلے جائیں۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ پیج کو لائک کریں اور لوگوں کو سنیں۔ علی کا علم وہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو جاتا ہوں مفتی صاحب، اس لیے نہیں کہہ سکتے علی کو کہ خود غریب نواز فرماتے ہیں کہ علی کی ذات ایسی ہے کہ گفتگو نہیں کر سکتے علی کی ذات پر، علی کے ذات پر گفتگو کرنا ممکن ہے، خود غریب نواز فرماتے ہیں کہ علی کے اوپر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب غریب نواز جیسے فرماتے ہیں کہ علی کی ذات کو بیان کرنا آسان نہیں ہے تو ہم اور آپ کس میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت کا قائل بنائے اور دل اس طرف کرے، اور مولا ہمیں حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب میں چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ میرا نیٹ اچھا ہو جائے، پھر میں خود رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین 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 علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ عزیزان محترم، میں ان اشعار پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی عزیز ہیں اور رفیق ہیں اور ہمارے سید ہیں، سردار ہیں اور آقا زادے ہیں، انہوں نے کچھ کلام پڑھا ہے، میں نام نہیں ان کا یہاں پہ لوں گا اس لیے کہ شاید ان کو اعتراض ہو جائے، مگر بس یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا ہے خدا کا ذکر کرو، مصطفیٰ کی بات کرو، ہماری مانو تو آل عبا کی بات کرو، اگر تجلی اقرا کی ہے تلاش تمہیں تو اٹھتے بیٹھتے غار حرا کی بات کرو، مریض عشق کو مل جائے گا سکون فوراً، سرہانے اس کے حسن مجتبی کی مجتبی کی بات کرو، اور مثال صبر و شجاعت جو مانگ لے کوئی، مثال صبر و شجاعت جو مانگ لے کوئی، علی کے شیروں کے شیر علی کے شیروں کی شیر خدا کی بات کرو، یہ لے کے بیٹھ گئے ہو ادھر ادھر کی کیا، یہ لے کے بیٹھ گئے ہو ادھر ادھر کی کیا، کرو تو بس میرے مشکل کشا کی بات کرو، جہاں سے بھیک ملی ہے ہمیشہ بن مانگے، اس آستاں کے سخی کی سخا کی بات کرو، نواز آؤ در سیدہ پہ چل کے تم، سنا ہے کہ اپنے پھر ان کی عطا کی بات کرو، سنا کہ اپنی پھر ان کی عطا کی بات کرو۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز کل ہم پھر ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔